जमीयत उलमा ये तंजीम शुरू हुई उस वक्त जबकि अभी हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। सन 1919 में उस वक्त के जो अकाबिर थे बड़े बड़े, उन्होंने बाहमी मशवरे से इस तंजीम की शुरुआत फरमाई। 1919 इस तारीख को अपने जहन में रखें। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, यानी 1940 पर 7 में। और ये तंजीम जो बन रही है ये हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले 1919 में ये तंजीम बन रही है। तो उस वक्त के जो अकाबिर थे बड़े, उन्होंने इसकी फिक्र फरमाकर इस तंजीम को शुरू फरमाई। मकसद क्या है इस तंजीम का कि भाई जितने भी लोग मुल्क में रहते हैं उन तमाम लोगों को आजादी के साथ अपने अपने मजहब में रहकर जिंदगी गुजारने का हक दिया जा सके, ये मकसद है इस तंजीम का। और बिलखुसूस मुसलमानों को अपने मजहबी शनाख्त को बाकी रखने और जितनी भी चीजें इस्लाम की हैं उन तमाम चीजों पर आसानी के साथ अमल करने और कराने के लिए ये तंजीम शुरू की गई है। और दूसरी बात यह है कि इस तंजीम का इस वक्त हो या माजी में हो, किसी भी सियासी पार्टी से, सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। ये सियासी जमात नहीं, खालिस दीनी और इस्लामी जमात है। और इस वक्त पूरे भारत में जमीयत उलमा एक वाहिद जमात है जो कि किसी भी हुकूमत के आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखती है। तो जमीयत उलमा जो तंजीम है ये बहुत पुरानी तंजीम है और इस तंजीम का एक बहुत ही खिदमत के एतबार से बहुत ही अहम किरदार है इस जमात का, इस तंजीम का। चाहे आप मुल्क के किसी भी मसले को उठाकर देखें, उस मसले के पीछे जमीयत उलमा खड़ी हुई नजर आती है। चाहे वो या फिर यूसीसी का मसला हो, यानी कि एकसा सिविल कोड का मसला हो, या फिर तबलीगी जमात को जो बदनाम किया गया था उस तबलीगी जमात के साथ खड़े रहने में, और मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, दिल्ली में जो फसादात हुए थे, वहां जो लोग मारे गए थे या जिन लोगों का जानी माली नुकसान हुआ था, उन लोगों के साथ में खड़े रहने में। और अब हाल में संभल का जो मसला छड़ा हुआ है मस्जिद का, उस मस्जिद के मसले के खिलाफ खड़े रहने में, सर्वे के खिलाफ खड़े रहने में, माजी में बनारस ज्ञानवापी मस्जिद के मसले में खड़े रहने में, से हो कोई भी मसला हो, पीछे हमने देखा है एनआरसी का मसला हुआ, सीए का मसला हुआ, तो उस वक्त भी मुल्क के बाशिंदों के साथ जमीयत उलमा बराबर खड़ी नजर आ रही थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद मैं आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूं।
یہ ویڈیو جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور وقت کا اہم تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ ابھی اسی مہینہ آنے والی اتوار کو، آج اتوار ہے، آنے والی اتوار کو کڑپا شہر کے اندر جمعیت علماء کا ایک بہت بڑا کانفرنس ہونے جا رہا ہے، تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس کے عنوان پر۔ یہ جمعیت علماء کی نگرانی میں یہ کانفرنس ہونے جا رہا ہے اور اس کانفرنس کی تاریخ 15 دسمبر 2024 اتوار کے دن شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کڑپا شہر میں بائی پاس روڈ، آزاد نگر، اس علاقے میں یہ کانفرنس ہونے جا رہا ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ کانفرنس چونکہ جمعیت کے ماتحت ہو رہا ہے، جمعیت کی نگرانی میں، جمعیت کے اکابر کے نگرانی میں ہو رہا ہے، تو اس تنظیم کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگ اگر سمجھیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کچھ جو ہے مختصراً جمعیت کا تعارف ہو تو ہم سب کے لیے بات سمجھنا اور کانفرنس میں شریک ہونا آسان ہو جائے گا۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جمعیت علماء یہ تنظیم شروع ہوئی اس وقت جبکہ ابھی ہمارا ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، سن 1919 میں۔ اس وقت کے جو اکابر تھے بڑے بڑے، انہوں نے باہمی مشورے سے اس تنظیم کی شروعات فرمائی۔ 1919 اس تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 میں، یعنی 1940 پر 7 میں، اور یہ تنظیم جو بن رہی ہے یہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے 1919 میں یہ تنظیم بن رہی ہے۔ تو اس وقت کے جو اکابر تھے بڑے، انہوں نے اس کی فکر فرما کر اس تنظیم کو شروع فرمائی۔ مقصد کیا ہے اس تنظیم کا کہ بھئی جتنے بھی لوگ ملک میں رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب میں رہ کر زندگی گزارنے کا حق دیا جا سکے، یہ مقصد ہے اس تنظیم کا۔ اور بالخصوص مسلمانوں کو اپنے مذہبی شناخت کو باقی رکھنے اور جتنی بھی چیزیں اسلام کی ہیں ان تمام چیزوں پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے اور کرانے کے لیے یہ تنظیم شروع کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا اس وقت ہو یا ماضی میں ہو کسی بھی سیاسی پارٹی سے، سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، خالص دینی اور اسلامی جماعت ہے۔ اور اس وقت پورے بھارت میں جمعیت علماء ایک واحد جماعت ہے جو کہ کسی بھی حکومت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ تو جمعیت علماء جو تنظیم ہے یہ بہت پرانی تنظیم ہے اور
اس تنظیم کا ایک بہت ہی خدمت کے اعتبار سے بہت ہی اہم کردار ہے اس جماعت کا، اس تنظیم کا. چاہے آپ ملک کے کسی بھی مسئلے کو اٹھا کر دیکھیں، اس مسئلے کے پیچھے جمعیت علماء کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، یا پھر یو سی سی کا مسئلہ ہو، یعنی کہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہو، یا پھر کرونا میں تبلیغی جماعت کو جو بدنام کیا گیا تھا، اس تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے میں، اور میرٹھ کے، مظفر نگر کے، دہلی میں جو فسادات ہوئے تھے، وہاں جو لوگ مارے گئے تھے یا جن لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے رہنے میں، اور اب حال میں سنبل کا جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے مسجد کا، اس مسجد کے مسئلے کے خلاف کھڑے رہنے میں، سروے کے خلاف کھڑے رہنے میں، اور پچھلے ماضی میں بنارس گیان واپی مسجد کے مسئلے میں کھڑے رہنے میں، کسی بھی طریقے سے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو. پیچھے ہم نے دیکھا ہے این آر سی کا مسئلہ ہوا، سی اے کا مسئلہ ہوا، تو اس وقت بھی ملک کے باشندوں کے ساتھ جمعیت علماء برابر کھڑی نظر آ رہی تھی. اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، ملک کے باشندے تھے، لیکن جمعیت علماء نے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں کیس وغیرہ داخل کر کے ایسے لوگ جن کو بھارت کی حکومت یہ کہہ کر ان کے اوپر حکم لگا دیا تھا کہ بھئی یہ دوسرے ملک سے ناجائز طریقے سے ہمارے بھارت میں گھسے ہوئے ہیں، ان کو بھارت سے نکالو. تو ایسے کتنے لوگوں کی جو ہے جمعیت ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ اور انصاف ہونے تک برابر ان کے غم میں شریک رہی اور ان کے ساتھ کھڑی رہی. ایسے دسیوں مثالیں ہیں کہ جمعیت کا بہت ہی اہم کردار ہے. اور آج ہم جس ملک میں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا زیادہ حصہ ملک کو آزاد کرانے میں جمعیت علماء کو جاتا ہے. کہ جمعیت علماء کے پرانے اکابر جو ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں بڑی قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی. یہ جمعیت علماء صرف انسانوں کی مدد کے لیے، اور اس میں مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے گا، ہندو ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسا مسئلہ نہیں. کسی بھی مسئلے میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہندو مسلم کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے، تو دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے. تو جمعیت علماء مظلوم جو ہندوستان کا ہے، شہری ہندوستان کا شہری مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ایسے مظلوم کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اور کھڑے رہنے میں نہ ہی ہندو دیکھا جاتا ہے، نہ تو مسلم دیکھا جاتا ہے، نہ تو سکھ عیسائی، اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا. صرف انسانیت کی بنیاد پر اس کی مدد ہوتی ہے، مظلوم اگر ہو. تو یہ نمایاں کارنامہ ہے، اور اسی کی وجہ سے، اسی نمایاں کارنامے کی وجہ سے جمعیت کو لوگ پہچانتے ہیں، جمعیت کا تعارف ہوتا ہے، جمعیت کی شناخت ہوتی ہے.
ایک اہم کردار ہے جمعیت کا. اور جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، انگریزوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، تو اس وقت ہمارے اکابر نے جان کی بازیاں لگائیں اور اپنے جانوں کی قربانیاں دی. اور اس وقت جمعیت کے جو ہمارے بڑے اکابر تھے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنے لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، ان میں اکثر لوگ ان کو اگر تکلیفیں دی گئیں، ان کو قید خانے میں رکھا گیا، تو زیادہ سے زیادہ ملک کے حد تک صرف واحد جمعیت ایسی ہے جس کے اکابر ایسے ہیں، ان کو مالٹا کے جیل میں بھیجا گیا. مالٹا کہاں ہے بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں. یورپ کا ایک بہت ہی بڑا جزیرہ ہے، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں جانا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، موت کے منہ میں چلا جانا ہے. اتنا خطرناک جزیرہ ہے، اتنا خطرناک قید خانہ ہے. ہمارے جمعیت کے اکابر ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس یورپ کے قید خانے میں رہ کر صعوبتیں برداشت کی. تو یہ جمعیت کا اہم کارنامہ ہے، جمعیت کے اکابر کی اہم قربانی ہے. آج ہم اس ملک میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا کردار جمعیت ہے. تو جو بھی مسئلہ ملک میں اٹھتا ہے تو حکومت کے آنکھ میں آنکھ ملا کر اس ظلم کو روکنے کی جمعیت کوشش کرتی ہے. اور اس وقت جمعیت کے صدر، ہم سب کے رہنما، رہبر، امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بھی ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ اس پیرانہ سالی میں حضرت کی عمر 80 سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی مستقل حضرت جو ہے محنت کر رہے ہیں، سفر پہ سفر حضرت کا ہو رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے ملک اور ملک میں رہنے والوں کو بچایا جائے. تو اسی سلسلے میں کڑپا میں ایک کانفرنس ہونے جا رہا ہے اسی مہینے. اب آنے والا اتوار 15 دسمبر ہے. شام کے 6 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک جے راج گارڈن، آزاد نگر، کڑپا بائی پاس روڈ، یہاں جو ہے یہ کانفرنس ہونے جا رہا ہے. اور ہمارے اکابر کے طرف سے آواز لگائی گئی کہ بھئی اس کانفرنس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہو، اور کم سے کم 5 لاکھ مسلمان اس جلسے میں شریک ہوں. اب مسئلہ یہ آتا ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے، کس مقصد سے کیا جا رہا ہے؟ تو وہ مقصد کیا ہے کہ بھئی 5 اس وقت کی اہم ضرورتیں اور ملک کے اور بیرون ملک کے 5 اہم مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو لے کر جمعیت آج کوشش کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلا ہندوستان کے آئین اور سیکولر کردار کو بچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے آئین کی کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہندوستان کے جمہوریت کو کیسے تار تار کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے گنگا جمونی تہذیب کو کیسے جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. تو اس لیے جمعیت یہ چاہتی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ملک کا کانسٹیٹیوشن باقی رہے، ملک کا آئین جس کی حفاظت ہو سکے.
جمہوریت کی حفاظت ہو، اس کے لیے جمعیت کوشش کر رہی ہے. یہ سب سے پہلا اہم تقاضا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے وقف ترمیمی بل 2024. یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے کہ اس وقت سینٹرل میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے بی جے پی، وہ کوشش کر رہی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے وقف کی جو قانون ہیں ان کو بدل دیا جائے. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر وقف کے قانون میں تبدیلی کیا جائے تو اس سے مسلمانوں کا اور وقف کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں، جتنی بھی املاک ہیں، ان تمام جائیدادوں کو، ان تمام املاک کو اور مسلمانوں کو صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا، نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم اس بل کے بالکل مخالفت کرتے ہیں. تو یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد، کہ اسرائیل ایسا ظلم کر رہا ہے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں پر. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطین اور غزہ وہاں کے لوگوں کا وہ مسکن ہے. اسرائیل باہر سے آیا ہوا ہے، یہودی باہر سے آیا ہوا ہے اور آ کر اس کو اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے. جس طریقے سے یورپ سے انگریز ہندوستان میں آیا تھا اور آ کر ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا اور ہندوستان کے اوپر راج کرنا چاہتا تھا، ہندوستان پر، ہندوستانیوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا، ناپاک ارادہ تھا اس کا. تو اسی طریقے سے آج اسرائیل بھی وہی کوشش کر رہا ہے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں پر. تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں. تو اس کے تعلق سے بھی یہ کانفرنس ہے. اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ ہے اقصا سول کوڈ کا، یو سی سی کا، کہ یہ ہمارا ملک، اس میں اس کا قانون کیسا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہے کہ بھئی اس ملک میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تمام کو اپنے اپنے مذہب میں رہ کر آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ہے. یہ ملک کا آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے. لیکن آج کی حکومت جس کی نیت ناپاک ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھئی ہندو کے لیے الگ نہیں، مسلمان کے لیے الگ نہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، سب کے لیے ایک ہی لا ہو. مسلم کے لیے الگ پرسنل لا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے خلاف بھی ایک کانفرنس ہے. اور اسی طریقے سے پانچواں اور اہم مسئلہ ہے اس وقت ملک میں چھڑا ہوا ہے کہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان، عیدگاہوں کی تحفظ کے لیے. دیکھو حال ہی میں سنبھل کے شاہی جامع مسجد کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ کیسے جو ہے ناانصافی کا معاملہ ہو رہا ہے. اور ایسی چیزوں میں حکومت کتنی تیزی سے کام کرتی ہے اور کورٹ بھی کتنے حساسیت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس سے ہم کو پتا چلتا ہے. ملک میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے اس سے بھی بڑے کیسز ہیں، اس کے اوپر حکومت کوشش نہیں کرتی اور کورٹ اس کے اوپر فکر نہیں کرتا. مسئلہ آتا ہے مسجد کا، مسئلہ آتا ہے کسی درگاہ کا، مسئلہ آتا ہے کسی قبرستان کا، مسئلہ آتا ہے کسی مدرسے یا عیدگاہ کا، تو اس وقت گورنمنٹ کو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حساسیت جاگتی ہے اور کورٹ کے اندر ایک ضمیر جاگتا ہے کہ بھئی یہ ناانصافی ہو رہا ہے، چلو اس کو کیا کریں گے، انصاف کریں گے. اور سیکنڈوں میں، لمحوں میں کورٹ میں فائل کیس ہوتا ہے اور لمحوں میں کورٹ سے سروے کے لیے اجازت بھی آ جاتی ہے. حالانکہ
मुल्क आइन हमें यह कहता है कि भाई हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले 1947 से पहले की जो भी इबादत गाहें जिस मजहब की हैं उसको उसी हालत पे रखा जाएगा, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यह हमारा मुल्क का कानून है। लेकिन यहां मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के आइन का ना तो किसी को फिक्र है, जमहूरियत की ना तो किसी को ख्याल है। तो ये सब आज जो है हमारे मुल्क भारत में हो रहा है। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर जमीयत काम कर रही है और इसी सिलसिले में कड़पा के अंदर अहम कॉन्फ्रेंस रखा गया है। 5 लाख मुसलमानों को बुलाया गया है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त हम जमीयत के शाना बशाना खड़े हों। जमीयत के अकाबिर की तरफ से जो भी हुक्म आए हम मानने के लिए तैयार हों। याद करें उस वक्त को जबकि यही जमीयत और यही जमीयत के अकाबिर ने मुल्क को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाया था। आज भी जमीयत उस वक्त अंग्रेजों के हाथों से मुल्क को बचाने की कोशिश अकाबिर ने की थी। इस वक्त भी उन्हीं अंग्रेजों की जुर्रियत से मुल्क को बचाने की कोशिश कर रही है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई काम करने वाले कर रहे हैं, उनका हम साथ दें, उनके शाना बशाना खड़े हों और जमीयत के अकाबिर के तरफ से जो भी हुक्म आए हम लब्बैक कहें। तो इस वक्त जमीयत और जमीयत के अकाबिर की तरफ से हमको यही हुक्म दिया गया है कि भाई आने वाला इतवार अगर दिसंबर का महीना है, इसी महीने में 15 तारीख शाम के इतवार के दिन शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक हर हाल में हमको जलसागाह में शरीक होना है, जरूरी है। और इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए जमीयत के जो जिम्मेदारान हैं, खुसूसन हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब दामत बरकातुहुम नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा, और इसी तरीके से हजरत मुफ्ती सबील अहमद साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा तमिलनाडु, और इसी तरीके से और भी जितने हमारे अकाबिर हैं, जमीयत के बड़े जिम्मेदार हैं, सफर पे सफर कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाकर उस दिन हमको हर हाल में उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है। 5 लाख का मजमा हजरत की तरफ से कहा गया है। हम ये दिखाएं कि भाई 5 लाख अगर आप की तरफ से हुक्म होगा तो इंशाअल्लाह हम 10 लाख लाकर दिखाएंगे। ये हमारी तरफ से हजरत को दिखाना है। हजरत को इत्मीनान हो जाए कि भाई मुसलमान और उनके अंदर ईमानी जज्बा बाकी है, ये हमको दिखाना है। तो इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले जलसे की कामयाबी के लिए दुआएं भी करें और अपने जाती एतबार से खुद उस जलसागाह में शरीक हों और अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी तरगीब दिलाएं। तरगीब दिलाकर अपने दोस्त अहबाब के साथ उस जलसे में, उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस होने वाले कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाए और मुल्क के ऊपर जो नापाक निगाहें जिन लोगों की पड़ी हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नापाक निगाहों से मुल्क की और मुल्क के बाशिंदों की पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।